अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, कश्मीरियों को ज़िंदा कौम करार दिया गया, इसके पीछे कौन से ऐसे लवाज़मात थे कि ऐसे कहना पड़ा कि कश्मीरी जो है वो एक ज़िंदा कौम है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से चाहती क्या है, और मर्द मोमन मर्द हक इस दौर में कौन है, और ये फिर से नारा क्यों ईजाद हुआ। ऊपर से ये हफ्ता जो है वो अहम किस लिहाज से है। तहरीक इंसाफ को साहिब वो जगह मिल गई है, किस मकसद के लिए जगह मिली, क्यों मिली, कहाँ मिली, क्या होगा। इस हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ों ने होना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उनसे चाहती क्या है। शुरू से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान समेत तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों से एक ही बात चाहती है, आप हमारी बैत कर लें। आप जब इलेक्शन हो तो हमारी ज़ेर निगरानी होने चाहिए। हम तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें देनी हैं और क्यों देनी है, और किसको वज़ीर बनाना है और किसको वज़ीर आला बनाना है। फार्म 45 को 47 में बदलना हो तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर जब कभी आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो हम ये आपसे चाहते हैं कि आप ये दिल में महसूस ना करें कि आप ही वज़ीर आज़म हैं, और आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी फीलिंग्स और जज्बात आपके अंदर आए तो फिर हम आपको कभी भी 5 साल पूरे नहीं करने देंगे। किसी को 2 साल बाद, किसी को 4 साल के अरसे तक फारग कर देंगे। वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो। तारीख शायद है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए, जबकि वो होता 5 साल के लिए है। किसी पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, लेकिन वज़ीर आज़म जो था वो बदल दिया जाता था। अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से भी यही चाहती है कि खान साहब, आप जो हम कहते हैं वैसा कीजिए, जो हम चाहते हैं वैसा कीजिए। मिसाल के तौर के ऊपर आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ट्वीट नहीं कीजिए। जब कोई मिलने आए तो आवाम की बात नहीं कीजिए। आइन, कानून, इंसाफ की बालादस्ती की बात नहीं कीजिए। पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ रखा हुआ है। देखे ना, हमने आपसे बल्ले का निशान छीन लिया। पार्टी का इंतखाबी निशान छीनने के बाद आपसे पार्टी ही छीन ली, आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, आप जेल में थे। फिर देखिए कि आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, हमने, आप जीत भी गए, आपसे सीटें छीन ली, आपसे मखसूस नशिस्तें छीन ली। आपके 11 लोगों को हमने जीतने के बावजूद भी नाअहल किया। फिर इलेक्शन हुआ, आपने 11 सीटों पे बाइकआउट किया और 2 के ऊपर आप इलेक्शन लड़े 13 में से। फिर भी देखें ना, आप जीते थे, हमने आपसे वो भी छीन ली। अब देखें, दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि है जमहूरियत, लेकिन उस जमहूरियत में ना आप बोल सकते हैं, ना अपोजिशन लीडर है आपका सेनेट में, और ना अपोजिशन लीडर है कहाँ पे, कौमी असम्बली के अंदर। क्यों? ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कोई अपोजिशन ना हो, कोई बोले ना, कोई कुछ ना करे। अब एक नुक्ता ये चाहती है इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से कि वो ना बोलें, वो बात ना करें, वो तनकीद ना करें, उसके बाद हम देखेंगे आपके साथ क्या करना है। साहिब व खान साहब बोलें या ना बोलें, वो जो मर्जी चीज़ें कर लें, इस्टेब्लिशमेंट ने ये बांप लिया है, ये जान लिया है कि हमें इस्तिस्ना लेनी है इस बंदे से बचने के लिए। हमें आइन के अंदर तरमीम 2 कर चुके हैं, तीसरी भी करनी है। बसूरत दीगर कल फिर इलेक्शन होगा, जब भी इलेक्शन होगा तो ये बंदा फिर से जीत जाएगा, हमें फिर से धांधली करनी पड़ेगी। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट खामोशी चाहती है, और ये ऐसी खामोशी है, ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर खान साहब कभी भी अमल नहीं करेंगे। ये उनकी ऐसी ख्वाहिश है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और अपने अम्मा अब्बा से कहे कि मुझे घोड़े का अंडा चाहिए, या वो ये कह दे कि मुझे खेलने को चांद चाहिए। ये चीज़ें तो मुमकिन हो नहीं सकती ना, चांद को आसमान से लाया नहीं जा सकता, घोड़ा अंडा देता नहीं है। तो लिहाजा खान साहब से ये तवक्को करना कि वो नहीं बोलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी ज़िद हो सकती है, आपकी अना हो सकती है। खान साहब इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। इसी बात को लेके अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि मार्शल लॉ का ऐलान कर दें, या ये मान लें कि जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, या फिर कह दें कि ये मिलिट्री डेमोक्रेसी है, या आप अपना जो नुक्ता नज़र है उसको वाज़िया कर दें। आपने खामोश मार्शल लॉ क्यों लगाया? बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऐलान कर दीजिए। कहती हैं या तो आप कह दें कि ये डिक्टेटरशिप है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में इज़हार ख्याल पर पाबंदी होती है, तो फिर हम इमरान खान साहब से जब भी मिलेंगे तो वो कोई बयान नहीं देंगे, जब बयान देंगे तो सोशल मीडिया पे नहीं आएगा और हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। कहती हैं कि इमरान खान अपने लोगों को बाशऊर ना बनाएं, ये चाहती है इस्टेब्लिशमेंट, और उनकी आवाज़ ना आए तो ये सब अच्छा है।
واٹر کینن استعمال کرتے ہیں تو کریں، ہمارا جب تک دل کرتا ہے بیٹھیں گے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے میں پارٹی ورکر سے اور کچھ سوشل میڈیا کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان سے انہوں نے بات کی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اگر نہ بولیں، خاموش ہو جائیں، تو یہی بات تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اور اگر ایسا کریں تو شاید ہمیں بھی وہ چیزیں مل جائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہو جائیں۔ مگر عمران خان صاحب ایسے نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے ڈیل نہیں کرنی۔ ان سے جب بھی ہم ملیں گے وہ بولیں گے، اور وہ پہلے بھی بولتے تھے، اب بھی بولیں گے، جیل میں بھی بولیں گے، رہا ہونے کے بعد بھی بولیں گے، اور یہی ان کا کام ہے۔ تو علیمہ خان کے بقول کے اسٹیبلشمنٹ صرف یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب بولیں نا۔ تو آپ نے تو عمران خان صاحب کو خاموش کروانے کے لیے جیل میں ڈال دیا، وہ تو وہاں سے بیٹھ کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر گیا، تو پھر اور کیا ہوگا؟ صاحبو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور خاص کر پاکستانیوں کے لیے سننے لائق ہے۔ دیکھیں، زندہ قومیں کشمیریوں جیسی ہوتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ شاکر محمود ایوان صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں خود کشمیر النسل ہوں۔ آپ جتنے بھی کشمیری دیکھیں ہیں، احمد میر صاحب کی بیک گراؤنڈ کشمیر سے ہے، عمران ریاض خان ہے، ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے۔ یہ لوگ بکتے اور جھکتے نہیں ہیں، اپنی بات کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، اور ان میں ایک سراب برکت ہے۔ اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دیکھیں، سراب برکت کا جرم کیا ہے؟ یہ من گڑت کہانی ہے، اس نے صنم جاوید کا یا ان کی بہن کا انٹرویو کیا تھا اور فلاں چیزیں ہوئی تھی۔ ایکچولی سراب برکت صاحب نے اور ہم نے مل کے یہ آواز اٹھائی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے احتجاج کے دوران جو کچھ ہوا، جو کچھ منصوبہ تھا، اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو بلوچستان کی طرز کے اوپر یہ ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ ہم آج بھی یہ مانتے ہیں کہ آرٹیکل 256 لگا کے، یہ آرٹیکل 70 جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے لگایا، یہ ویسا کرنا چاہ رہے تھے۔ آج بھی وہاں پہ بجلی کے مسائل جو ہیں وہ اس سے عوام دو چار ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر آج بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسے جدید دور کے اندر پوری دنیا کے اندر چیزیں ہیں۔ یا منگلہ سے پار کے آپ حالات دیکھ لیں، کیوں ان لوگوں کو یہ لوگ پتھر کے زمانے میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر کی حکومت اور وفاقی حکومت سے ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق وفاقی حکومت سے ہے اور کچھ اداروں کے ساتھ جڑا ہے۔ اب سراب برکت جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ان کے حق میں راولہ کوٹ کے اندر عمیر نذیر صاحب نے ریلی نکالی، اس سے انہوں نے خطاب کیا، اور ابھی بھی کچھ مطالبات ایسے ہیں، اور سراب برکت کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ اور یہ کشمیری اس لیے زندہ قوم ہے کہ یہ اپنے حق اور حقوق کے لیے بولتے ہیں۔ منگلہ سے پار یہ جو لوگ ہیں، یا کوہالہ سے پار، ان کو کشمیریوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور کشمیری زندہ قوم اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جب اپنے حق کے لیے بولتے ہیں اور جب بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک اپنا حق نہ ملے یہ پیچھے نہیں رکتے۔ یہ وہی کشمیری ہیں اس پار کے اور اس کے جنہوں نے 1,10,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے، جن کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا تو صاحبو یاد رکھیے گا، یہ کشمیر تب بھی کشمیر تھا۔ یہ جب انگریزوں نے 200 سال حکومت کی تو کشمیر اس وقت بھی ایک الگ ریاست ہوا کرتا تھا۔ زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ سراب برکت کے لیے پورا کشمیر سڑکوں پر، عوامی ایکشن کمیٹی کا صحافی سراب کے لیے احتجاج، سراب برکت نے کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی، اور آج وہ مشکل میں ہے تو پورا کشمیر سڑکوں پر ہے۔ شاکر محمود ایوان کہہ رہے ہیں، اور میں عمر نذیر صاحب کو داد دیتا ہوں، یہ باجرت لوگ ہیں، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جس میں قوم پرست بھی ہیں، نیشنلسٹ بھی ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ویسے تو انسانیت میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، اس میں کسی مذہب کا کنسیپٹ نہیں، لیکن کم از کم کشمیر کی بات آئے، راولہ کوٹ کا صحافی ہو، سراب برکت ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو اور اس کے اوپر کشمیری بولیں، تو پھر اس کشمیری قوم کو زندہ قوم کہا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہیں وہ یہ سراب برکت صاحب جو ہیں ان کو وہ گرفتار کیے رکھیں گے۔ صاحبو، تحریک انصاف کو جگہ مل گئی ہے، اور اس کے بعد میں مرد حق مرد مومن کے اوپر آؤں گا، چونکہ آج ہی کے دن یہ نعرہ بھی لگایا گیا، اس سے قبل بھی یہ نعرہ لگایا گیا، اور آج ہی کے دن مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا۔ کون سا مرد، کون سا مومن، کون سا مرد حق، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سوائے ایک بکواس کے معذرت کے ساتھ اور سیاسی نعرے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جگہ مل گئی، چونکہ 20 اور 21 ہفتہ اور اتوار کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک قومی کانفرنس کرنی ہے، جس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور ان کو
اس سے قبل جب انہوں نے ایک کانفرنس کرنے کی کوشش کی تھی تو حکومت نے اور طاقتور اداروں نے ان تمام ہوٹل مالکان کو دھمکی دی تھی کہ ہم ان کو بند کر دیں گے، اگر آپ نے جگہ دی تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور آخرکار مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر فارم ہاؤس میں انہیں اجلاس کرنا پڑا تھا. اب قومی کانفرنس کروائی جائے گی، ملک اور قوم کے فائدے میں کی جائے گی، جس میں تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور پھر وہی ایپیسوڈ رپیٹ کیا جا رہا ہے جی کہ ہم آپ کو کسی بھی جگہ کے اوپر جگہ نہیں دیں گے. کیوں؟ یہ ریاست ہماری، یہ ملک ہمارا، یہ ہوٹل ہمارے، یہ سیمٹ ہمارا، یہ فیکٹریاں ہماری، یہ جگہیں ہماری، یہ پلاٹ ہمارے، یہ بیریا ٹاؤن ہمارا. یہ ملک تو عوام کے لیے ہے ہی نہیں ہے. عوام کی طرف تو کھلواڑ ہے اور ان کی طرف تو باڑ لگی ہے. اب جو چاہے جہاں جا کے جو مرضی کر لیں. اب تحریک انصاف کو جگہ مل چکی ہے اور وہ جگہ کے پی کے ہاؤس میں ملی ہے، وہاں پہ یہ کانفرنس ہوگی. اچھا عمل انہوں نے کیا. اب کیا معلوم کہ جب کے پی کے ہاؤس میں لوگ جانا چاہیں تو یہ راستے بند کر دیں، لوگ وہاں پہ پہنچ نہ سکیں. تو تحریک انصاف کو قومی کانفرنس کروانے کے اصول کے لیے کے پی کے ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہاں پہ جگہ دی گئی ہے، اور قانونی طور کے اوپر وہ جگہ، اس جگہ کے اوپر کوئی بھی شخص کسی بھی اچھی کاز کے لیے جا سکتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ قومی کانفرنس بروز ہفتہ اور اتوار ہو سکے گی یا نہیں ہوگی اور کس طرف چیزیں جائیں گی. لیکن تحریک انصاف جو ہے اس کو جگہ مل چکی ہے. صاحبو، مرد مومن مرد حق کون اور اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری کیا ہے؟ صاحبو، اسٹیبلشمنٹ کی صرف ایک مجبوری ہے کہ انہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، انہیں اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے، انہیں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرنا. جو وہ چاہتے ہیں ویسا ہی وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو مرد مومن مرد حق کون ہے؟ یہ ضیاء الحق صاحب کو بھی کہا گیا تھا اس دور کے اندر، آج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی کہا گیا ہے. یہ مرد مومن اور مرد حق کے نعرے تو ہم نے سنے، لیکن ثابت کس نے کیا؟ عمران خان نے ثابت کیا. اگر اس کے بارے میں کہہ دینا کہ مرد حق مرد مومن تو پھر بھی بات ہو سکتی ہے. آپ کیوں کسی کے اوپر جعلی نعرے لگا کے ان کا دماغ خراب کرتے ہیں؟ دماغ خراب کر کے ان کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں. جب وہ آپ کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر بڑا بوجھ پڑتا ہے. پھر آپ انہی کو اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ جب نہیں اترتے تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. یہ مرد مومن مرد حق کی بات پرانی ہو چکی. یہ نعرے آپ کام نہیں کریں گے، یہ ملا آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. کیا آپ لوگوں نے وہ کلپ نہیں دیکھا طاہر اشرفی کا، جس میں جیو ٹی وی کے پروگرام کے اندر ٹن ہو کے شراب پی کے نشہ کر کے آگے تھے اور ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا؟ اب دل نہیں کرتا کہ ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے پلے کریں، لیکن یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. یہ جتنے مولوی اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے معافی چاہتا ہوں بزدل ہیں، یہ چاپلوسی کرتے ہیں. وجہ ایک نقطہ، آصف علی زرداری صاحب کو استثناء ملے تو غیر شرعی، فیلڈ مارشل صاحب کو ملے تو ٹھیک. یہ معیار ہے ہمارے ملنا کا. انہوں نے ہمیشہ ان کو فرقوں میں، مختلف داڑھیوں کے کلر میں، مختلف پگڑیوں کے رنگوں میں تقسیم کیا اور پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کیا، انگریزوں کی طرح، اسٹیبلشمنٹ کی طرح، سیاستدانوں کی طرح. تو لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں نے اصلاح کرنی تھی، جنہوں نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے اور باقی تقاریر کرتے ہوئے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جانا تھا، وہ سارے لوگ کمپرومائز ہو گئے. 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا. جو حالات اس وقت تھے وہی حالات آج بھی ہیں، اور یہ روش ذرا بھی نہیں بدلی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بدلنا بھی نہیں چاہے گی. دیکھیں، جب کوئی انسان سمن بکمن، اس کے دل دماغ یہ جام ہو جا کے رہ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان کی خواہشات اور ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کبھی ٹھیک نہیں کرے گی، اس کو عوام پاکستان ٹھیک کریں گے. وہ وقت کب آئے گا؟ جیسے بنگلہ دیش میں ٹھیک کیا انہوں نے، نیپال کے اندر کیا، انڈونیشیا میں کیا، سری لنکا میں کیا. یہ ہم اس لیے رپیٹ کرتے ہیں، ابھی تو بلغاریہ کے اندر بھی ہو گیا، کہ تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں 7 ممالک کے اندر ایسے ہوا ہے. ہمارے ہاں کب ایسے ہوگا؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے، غور و فکر کیجئے. لیکن آئندہ کبھی کوئی نیا مشرقی پاکستان کی طرح علیحدہ نہیں ہوگا اور نہیں بنے گا. کسی کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. اس کا کنٹرول جو ہے عوام کے پاس اس کی اصل میں
حاکمیت ہوتی ہے اور عوام چاہیں تو اپنا حکم جو ہے وہ دوسروں کے اوپر صادر کر سکتے ہیں. کوئی عوام کے اوپر اپنا حکم زبردستی یا ڈنڈے کے زور کے اوپر کبھی بھی نہیں کر سکتا. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، تو کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.